सुर कांचल सीजन 2 तान्या ताई नॉवेल सेकंड लास्ट एपिसोड। वो कोई आम दुल्हन नहीं थी। वो हैदर मुर्तज़ा की दुल्हन थी। दुनिया में सबसे हसीन और मारवी सी माजबीन सी या अप्सरा सी। उसके चेहरे पर एक बारीक सुर्ख नेट का दुपट्टा था जिस पर हैदर की दुल्हन लिखा हुआ था, जो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। सबसे हसीन एहसास था उसे अपनी दुल्हन बना देखना, और भारी भरकम लहंगे में छुपा उसका नाजुक वजूद। वो निगाह चुरा गया, वरना निगाहों से ऐसी गुस्ताखी करता कि वो शर्मा जाती। और फिर जब वो उसके पास बैठने लगी ही थी कि हैदर उसकी मासूम सी खुशबू को खुद में समाता कि रुशाने धप से बीच में बैठ गई। बुरा सा मुंह बना के उसने फाड़ खाने वाली नजरों से जरिया को देखा, जो कहकर लगा गया, क्या हुआ हैदर भैयू? बहन आज बुरी लग रही है। आप तो बड़े नखरे उठाते थे मेरे। रुशाने फुल मूड में थी, जबकि लाइबा दूसरी तरफ बैठ गई। दिल तो कर रहा था उठाकर फेंक दूं तुम्हें कहीं। वो दांत पीस कर बोला, अच्छा अच्छा भैयू, कह रहे हैं तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुमसे बढ़कर लाइबा नहीं। वो चिल्लाई तो सब हंसने लगे, जबकि हैदर उठा और खींचकर उसे जरियाब की तरफ धकेल कर अपने और लाइबा के बीच से निकाल कर वो लाइबा के शाने पर हाथ पिलाकर सुकून से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। लेकिन सलार को देखकर एकदम उसे हाथ पीछे खींचना पड़ा। बड़ा मजा आया। रुशाने ने जुबान चढ़ाई, जबकि वो मुंह पर हाथ फेर गया कि तुम्हें तो अच्छे से बताऊंगा। और सलार को लाने वाला भी उसका मोटा गोला भाई था, जो हैदर से कल का बदला निकाल चुका था। हैदर गुस्से से अलग हो गया, जबकि लाइबा ने महसूस कर लिया था अब मूड ऑफ हो चुका था। वो उनकी शरारतों को एंजॉय करने के बजाय चिढ़ गया था, और उसका चिढ़ना सबसे ज्यादा जरियाब को मजा दे रहा था। रोशी, तुम थक जाओगी, बीच में बैठ जाओ। जरियाब ने प्यार से उसे पुकारते उन दोनों के बीच फिर बिठा दिया। तुम अपने बाबिश होने की ही कर ले मेहंदी। वो पीली चुन्नी उतार कर फेंकता उन सब पे कहकों से सड़ता वहां से उतर गया। हैदर, सलार की आवाज़ पे बामुश्किल तमाम उसे पलटना पड़ा था। बैठो, रस्में हो रही हैं। वो घुर कर बोला, बड़ी अच्छी हो रही है। वो चीट कर बोला, जबकि फैमिली की औरतें रस्मों के लिए आ रही थी तभी उसे खामोश होना पड़ा, जबकि शोरगुल और छेड़छाड़ अब भी जारी था, मगर हैदर साहब का मुंह बना हुआ था। फंक्शन खत्म हुआ तो सब थकावट के बायस जल्द अपने कमरों में चले गए, जबकि हैदर भी अपने रूम में था और स्मोक कर रहा था। बेकार सी रस्म थी, ना वो उसे देख सका ना छू सका। फायदा ऐसी रस्म का जिसमें वो उसके रूबरू होकर भी उसकी आंखों में ना देख सके। वो चिढ़ता हुआ एलसीडी ऑन कर गया। कमाल के कत्ल की खबर मीडिया पर चल रही थी। वो सर हिलाकर मुस्कुराया और सोफे पर तकरीबन लेट ही गया। और स्मोक करते करते अचानक उसके दिमाग में आने वाले ख्याल ने उसे लेटने से एकदम खड़ा कर दिया। वो चस्त लगा के उठा और जल्दी से बालों में हाथ फेरकर उसने कबर्ड में लटकी एक कैरी को निकाला। वो अपने गुस्से में कैसे भूल गया कि इस लहंगे पर उसने बाकायदा एक शानदार चोली बनवाई थी उसके लिए। और अगर उसके घर वालों को तमीज़ नहीं थी कि मेहंदी की रस्म दर हकीकत कैसे करवानी चाहिए, तो क्या हुआ? जब तक उसका दिमाग चल रहा था वो अपनी ज़िंदगी से चार्म ख़त्म नहीं होने दे सकता। बड़ी सहूलत से उसने लाउंज में झांका। बस डैड को नहीं होना चाहिए था। भाग तो सारे घर को ही वो देख लेता। तो चारों तरफ पहले सुनाटे ने उसे मुतमईन कर दिया कि सब थक कर सो चुके हैं। वह सुकून से चलता हुआ ऊपर की जानिब आया, और उसके रूम का दरवाज़ा खुला ही था कि लोग देखकर दिल किया खींचकर चमाट लगाए उसे। अब क्या? वो दरवाज़ा बजाकर सारे घर को इकट्ठा करता। वो नीचे दौड़ कर गया और कैबिनेट में से रूम की चाबी ढूंढ ली। मुतमाइन होता वो फिर से ऊपर आया और कमरे को अनलॉक करके लम्हों में वो कमरे के अंदर आया था।
زار وہ الٹیاں کر کے تھکتی اسے زور سے کوشن پھینک چکی تھی۔ وردا وہ بھڑک کر پلٹا جبکہ روشی کا چہرہ ایک دم دیکھ کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا یار، کیوں تم چڑیل بن کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہو؟ وہ بیزاریت سے بولا۔ میرا یہاں برا حال ہو رہا ہے اور آپ کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی، کیسے شوہر ہیں آپ زار؟ وہ اسے غصے سے بولی۔ وہ اٹھا اور مسکراہٹ روکتا اس کی جانب بڑھا۔ بتاؤ کیا ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہے؟ وہ اس کا گال چھوتا بولا۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے، آپ ابھی مجھے کچھ بنا کے کھلائیں، وہ بولی اور ذرا منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔ جو حکم، وہ سر خم کرتا بولا۔ بٹ کیا میں تھوڑا اپنا منہ میٹھا کر لوں؟ اچانک ہی کہتے ساتھ اس نے اس کو ایک دم اپنے بازو میں جگڑا اور اس کے لبوں کی تراش کو بڑی نرمی، مسکراہٹ اور مسروریت سے چھونے لگا تھا۔ روشانی شرما سی گئی اور وہ خود کو اس کی سانسوں میں بہکانے لگا۔ وہ اپنی مرضی سے دور ہوا اور اس کو بازو میں اچک لیا۔ چلو تمہیں رومانٹک ناشتہ کراتا ہوں۔ آنکھ دبا کر وہ باہر نکلا تو صبح کا وقت تھا اور سبھی کمروں میں تھے۔ تبھی باہر کوئی نہیں تھا جبکہ روشانی ڈر رہی تھی کوئی انہیں ایسے دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا، مگر وہ اسے سہولت سے لے کے کچن میں آ گیا۔ وہ اسے کیبنٹ پہ بٹھا کے ناشتہ بنانے کے لیے انڈا اٹھا کے بڑی مہارت سے انڈے پھوڑنے کی کوشش کرنے لگا اور ناکامی کا سامنا ہوا کیونکہ انڈے اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گئے۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے چھری دکھائی۔ نہیں آتا بنانا لیکن تمہارے لیے کوشش تو کر رہا ہوں، وہ بولا تو روشانی کھلکھلا دی اور دریاب نے اس کی مسکراہٹ کو بڑی شدت سے پیار کیا تھا۔ وہ اسے جھٹک کر دور کر گئی۔ میں نے ناشتہ کرنا ہے، آپ میری ساری انرجی ختم کر دیتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی جبکہ دریاب ہنسنے لگا اور اسے جب کچھ نہیں بن پایا تو روشانی کو ہی ناشتہ بنانا پڑا جبکہ دریاب اس کے ساتھ چھڑکانی کرتا رہا اور وہ شرمائی سی تھی۔ ہائی رومانٹک کپل، کچن میں کھلے عام رومانس سے بہتر آپ کمرے میں جائیں۔ ایان کی آواز سن کر وہ دونوں گھبرا کر پلٹے۔ ڈرا دیا تم نے، دریاب اسے خوشگوار حیرت سے دیکھتا بولا۔ جب کام ایسے کریں گے تو ڈریں گے ہی، ایان نے آنکھیں گھمائی اور دریاب ہنس دیا۔ پورے حق سے کر رہا ہوں، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ وہ حیدر بھائی کا اثر چڑھ ہی گیا آپ پر، وہ ہنسے ہوئے بغل غیر ہوا جبکہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ بڑھی ہوئی بریڈز اور ہیلتھ میں بھی کافی فرق آیا تھا جو اسے اس کی عمر سے بڑا دکھا رہا تھا۔ کیسے ہو؟ ہمیں تو لگا تم نہیں آنے والے، دریاب کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ حیدر بھائی ہے نام ان کا، وہ جس کو چمٹ جائیں جب تک اسے اپنی بات نہ منوا لے وہ ہٹتے ہی نہیں۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی جان برا نہ لگے تو مجھے بھی ایک کپ کافی دے دیں گی، فلائٹ کی وجہ سے تھکاوٹ ہو رہی ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا جبکہ روشانی ہنس پڑی۔ بھابھی جان کتنا عجیب ہے، آپ مجھے روشانی ہی کہیں، بہت مہربانی، وہ تھوڑا منہ بنا کر بولی تو ایان مسکرا کے سر ہلا گیا اور روشانی کافی کا مگ لینے چلی گئی اور دوسری طرف وہ دونوں لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اب کچھ باتوں میں ہی لگے ہوئے تھے کہ نور کی آواز پہ دریاب نے مڑ کر دیکھا جبکہ نور دوسری طرف رک گئی۔ دریاب بابا کہاں ہیں؟ کچھ توقف سے وہ خود کو سنبھالتی بولی جبکہ ایان نے بس ایک نظر دیکھا تھا اور پھر روشانی سے کافی کا مگ تھام کر وہ کافی پینے لگا۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ابھی روم میں ہوں، وہ بولا جبکہ نور سر ہلا کے وہاں سے چلی گئی۔ معلوم نہیں کیوں وہ اسے دیکھ کر کافی شوق تھی کیونکہ وہ ایان نہیں تھا جو بہت ینگ سا نوجوان لڑکا سا تھا جو کالی لیدر کی جیکٹ کافی شوق سے پہنتا تھا اور اب اپنی عمر سے کافی بڑا لگ رہا تھا۔ دریاب نے ایان کی جانب دیکھا، وہ بالکل نارمل تھا۔ ابھی پڑھائی سے بھاگتی ہو یا پڑھ رہی ہو میڈم؟ وہ روشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں کیوں پڑھوں؟ اب تو میں مما بننے والی ہوں اور جب مما بن جاتے ہیں تو پڑھتے نہیں۔ ایان بھائی، وہ منہ پھاڑ کر بولی۔ ایان نے دریاب کی جانب دیکھا جس کی شکل دیکھ کے کہکا امٹنے کو بےتاب تھا۔ اس نے پھر بھی کب منہ سے لگا لیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ دریاب نے اسے گھورا۔
تو یہی تو سچ ہے، میں اب نہیں پڑھا میں اب نہیں پڑھوں گی۔ رشانے کو ڈر لگنے لگا کہیں وہ دوبارہ اسی ضد پر نہ آ جائے۔ دو لگاؤں گا تھپڑ، آئندہ منہ کھولا تو تو اور پڑھو گی تم، کہا ہے نا میں نے تم سے، ماسٹر کرو گی۔ وہ اب قدرے بلند آواز میں بولا۔ ویری گڈ، تمہیں پڑھنا چاہیے، اتنی سی ہو اور گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ ناٹ فیئر، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ ذریعہ جانتا تھا وہ ہنسنے کو بے چین ہے۔ میں بالکل نہیں پڑھوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ غصے سے کہہ کر اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ایان نے کپ رکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا۔ شٹ اپ، ذریعہ سر جھٹک کر بولا، شرم آنی چاہیے تمہیں، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ او تو شرم کر، میری شرم کے دن جا چکے ہیں، وہ ٹھٹائی سے بولا، جبکہ ایان نے شانے اچکا دیے۔ میں کیا شرم کروں؟ وہ سمجھا نہیں۔ شادی وادی کا کوئی ارادہ بھی ہے یا جھک مارنی ہے؟ حیدر کی آواز تھی اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھین کر وہ لبوں سے لگا تھا، سکون سے بولا۔ آپ تو کسی طوفان سے کم نہیں ہیں۔ ایان برا سا منہ بنا کر بولا، ہاں تو طوفان تمہارے سر پہ منڈلائے، اس سے پہلے سوالوں کے جواب دو۔ وہ ٹانگیں آگے ٹیبل پہ پھیلاتا بولا، شادی کے بارے میں نے نہیں سوچا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو سوچو، کوارے بے رونق زندگی گزارو گے یا یوں ہی منہ مارتے پھرنے کا پلان ہے؟ حیدر بھائی، خدا کا خوف کرے، میری ماں مجھے سولی پہ لٹکا دے گی۔ ایان تو سٹ پٹا گیا۔ یعنی تم منہ مارتے ہو؟ حیدر نے آرے ہاتھوں لیا۔ نہیں یار، ایان نے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ اب باری ذریعہ کے ہنسنے کی تھی۔ وہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ گڈ، ہونا بھی نہیں چاہیے کچھ، میں تم سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں، اور یہ سمجھنا میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں، دوبارہ یہ سوال نہیں کروں گا۔ بھائی رک جائیں، بابا کر لیں گے۔ سر آپ نے روکا۔ تم تو چپ کرو بابا کے چمچے، وہ گھور کر بولا، جبکہ ذریعہ منہ بنا گیا۔ دیکھو ایان، سارم نے نور آپی کو ڈائیورس دے دی ہے۔ ایان کے ریئیکشن پر وہ کچھ مطمئن سا ہوا، کیونکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور اس کی تکلیف کو شاید محسوس کیا تھا، بھلے ایک لمحے لمحے کے لیے ہی کیوں نہ، کیونکہ بعد میں اس کی آنکھوں کا ریئیکشن بدل چکا تھا۔ اور میں کیا، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ آئی نو تم اب بھی نور آپی سے محبت کرتے ہو، تو اپنی محبت کی وسعت کو بڑھاؤ اور ان سے نکاح کر لو کہ کوئی تم سے دوبارہ انہیں الگ نہ کر سکے۔ جب پہلے شادی ہو رہی تھی تب اتنے مضبوط لہجے میں یہ کہنے کے لیے مرتضی ہاؤس میں کوئی نہیں تھا۔ اس بار تیوروں سے بولا، اگر مرتضی ہاؤس کے معاملے میں پہلے انٹرفیئر کرتا تو یقیناً وہ اس داغ کی شرمندگی کو نہ سہ رہی ہوتی۔ وہ بولا، ترقی بہ ترقی بولا۔ ایان خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری چوائس ہے، شادی تو ان کی ہوگی، تم کرتے تو زیادہ مناسب تھا، وہ لاپرواہی سے کہہ گیا، جبکہ فیصلہ اس پہ چھوڑ کے خود پرسکون ہو گیا ہو۔ ایان خاموش رہا اور دونوں اس کی شکل دیکھتے رہے، اور وہ اب بھی نہ مانی تو کچھ توقف سے بولا، یہ ہمارا کام ہے، تمہاری یہاں بہت میٹر رکھتی ہے۔ ذریعہ بھی بولا، تم اپنی انا کی بھینٹ، اپنی محبت کو نہ چڑھانا، جس طرح عارض چاچو نے اپنی بیٹی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھایا۔ نور آپی کا کوئی انٹرفیئر نہیں تھا کسی معاملے میں۔ تمہارے اختیار میں ہوں تو سارے سوالوں کے جواب لے لینا۔ وہ آگے مشورہ بے معنی خیزی سے دے گیا، جبکہ ذریعہ کو دیکھ کر آنکھ دبائی تھی۔ بھائی، ہماری بہن ہے، ذریعہ نفی میں زہر ہلاتا بولا۔ حیدر ٹھٹائی سے ہنسنے لگا، جبکہ ایان بھی نفی میں زہر ہلانے لگا۔ عارض ماموں، تم ان کا نہ سوچو، دوبارہ سر اٹھائیں تو ٹکا سے جواب دینا اور کہہ دینا بھگا کر لے جاؤں گا، پھر بیٹھ کر رو لینا۔ آسان مشورہ، مفت مشورہ، بالکل فیس کے بنا۔ حالانکہ میں کبھی پیسے کے بنا کام نہیں کرتا، وہ جیسے احسان کرنے لگا۔ بڑی نوازش ہے، وہ دونوں بیک وقت بولے، جبکہ حیدر فقریہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو وہ دونوں ایک دم کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں اٹھے اور ایک دم اس کے گرد بھنگڑا ڈالنے لگے۔ ایان ہنس دیا، نور نے اوپر سے یہ منظر دیکھا تھا، اور نگاہ تو ایان کی بھی اٹھی تھی، مگر وہ بڑی لاپرواہی سے نگاہ گھما گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دونوں بھائی کس طرح اس کا رشتہ ایان کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔
اور وہ شخص بدل گیا تھا بہت۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ چھت کے نیچے حیدر اور زریاب نے ہنگامہ مچایا ہوا تھا جو رفتہ رفتہ سب کو کمروں سے باہر نکالنے کا سبب بنا، اور سبھی ایان کو دیکھ کے کافی خوش ہوئے تھے۔ بات بڑوں میں نکلی تو عارض خاموش ہی رہا۔ بتائیں عارض بھائی، کیا آپ میرے بیٹے کے حوالے اپنی بیٹی کرنا چاہیں گے؟ میرا وعدہ ہے اس کی آنکھ کو کبھی بھیگنے نہیں دوں گی، وہ بولی، جبکہ سالار کبیر اور زین مسکرا دیے اور عارض خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے منظور ہے اور میں معافی چاہتی ہوں امل، میں نے پہلے تم پر اعتبار نہیں کیا، شاید زندگی میں کبھی بھی ایک گلٹ میرے سینے سے نہ نکل سکے۔ عارض نے آیت کی جانب دیکھا، جبکہ آیت نے اس کے کسی بھی فیصلے کو آج اہمیت نہیں دی تھی۔ ساری زندگی اس نے اس کے حکم پر ہاں کی تھی، جو اس نے کہا، جیسے کہا سب ویسے ہی کیا، مگر اب وہ اپنی بیٹی کا فیصلہ اپنے دل سے لینا چاہتی تھی، اور شاید لے چکی تھی۔ گڈ، میں تمہارے ساتھ ہوں اس فیصلے میں، سالار سب سے پہلے بولا، اور رفتہ رفتہ سب بولے تو اس کا حوصلہ کھلا تھا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ عارض کچھ توقف سے بولا، جبکہ ایان طنزیہ مسکرا دیا۔ بیٹی کو برباد کر کے اب راضی ہوا جا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر ان سب کے بیچ سے چلا گیا۔ چھپ کے لون میں آ کر اس نے سگریٹ نکال کے لبوں میں دبایا تو اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کون ہوگا۔ شادی کے لیے ہاں کیوں کر رہے ہو؟ بدلہ چاہتے ہو؟ نور کی آواز پہ وہ مڑا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا۔ نور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اپنی بے عزتی کا بدلہ، اور آپ کے باپ کا ٹوٹا نخرہ دیکھ کر کچھ دلی تسلی ہوئی ہے، اور آگے اس سے بھی زیادہ توڑ دوں گا۔ تو تم بھی سالم جیسے نکلے۔ ہاں، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ نور نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے اس کی بات سے انکاری ہو۔ اگر میری بہن ہوتی تو وہ بھی یہی کہتی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی بدل گیا تھا۔ جواب پر جواب تیار تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، نور نے غصے سے کہا۔ اچھا لگا یہ سن کر۔ اگر آپ حامی بھر لیتی تو کہتا ہی کون کہ عارض کی بیٹی ہے، ماموں ہیں وہ تمہارے، اور آپ میری ہونے والی بیوی۔ تو احتیاط سے اور ذرا لحاظ سے بات کرے۔ وہ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ نور ہکا بکا تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی ایک بار پھر، مگر اس بار اس کے انکار میں کمزوری کیوں تھی؟ وہ امپریس ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹک گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو تم نور، وہ غصے سے خود سے ہی بولی۔ وہ بچی نہیں تھی، پھر ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ وہ اسے چھوٹا تھا، مگر اس کا انداز اب بالکل ایسا تھا جیسے وہ اس سے بہت بڑا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی کو سوچ رہی تھی۔ آج حیدر کی بارات تھی، اور آیت کہہ گئی تھی کہ اس کی بھی بارات آج ہی ہوگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ اس کا دل ڈر سا رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ وہ جو جمود سالم کے وقت تھا وہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، وہ پریشان تھی۔ روشانے بھاگو مت، وہ عجلت میں بولی۔ وہ نیچے بھاگ رہی تھی اور سیدھا جا کے زریاب سے ہی ٹکرائی، جو اب اسے جھاڑ رہا تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، اور پھر بھی سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اسے احساس کیا برسوں بعد مسکرائی ہو۔ اچانک اپنے پہلو میں کوئی محسوس ہوا تو ذرا گھبرا کر دیکھنے لگی۔ وہ مانتی تھی اس کی شخصیت کی تبدیلی نور کے اعصابوں پر سوار ہو رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی اتنی بھی بری نہیں لگتی۔ کیا مطلب؟ اچانک اس کے دماغ میں سالم کے الفاظ گونجنے لگے کہ وہ بدصورت تھی، جو وہ بھی ایسے بولا تھا۔ مسکراتی رہا کرو، چاند سے چمک محسوس ہوتی ہے۔ وہ گہری نظروں سے بہت سنجیدگی سے بولا۔ تم اسے بکواس مت کرو، وہ سنبھل کر جواب دینے لگی۔ آپ، اس نے ٹوکا۔ شوہر کو جتنی عزت دی جائے، عورت اتنی محبت حاصل کرتی ہے۔ اینی ویز، نکاح نامے پر میرے نام کو اپنے نام ساتھ جڑتے دیکھ گھبرانا مت۔ میرا ہی ہونا تھا تمہیں، اگر تمہارا باپ بیچ میں نہ آتا۔
وہ ہونک کھڑی تھی جبکہ وہ جرت کی انتہا پر تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا گال ہلکا سا چھو کر وہ پہلو سے نکل گیا۔